أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Islamic TV program Light of Islam, which is on air every Sunday from noon to 1 p.m. Houston Central Time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तमाम नाजरीन को मखसूस सिद्दीकी का सलाम अर्ज़ है। हस्ब मामूल हम सब की रूहानी ग़िज़ा लेकर यहाँ मौजूद है। सामीन, आज है संडे और संडे के दिन 12 से लेकर 1 बजे तक आप हम मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम सुनते हैं, देखते हैं जो दिलों को सुकून और जहन को इत्मीनान पहुँचाता है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह एक आलिम मौजूद होते हैं और आप तमाम नाजरीन से यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा गौर व फिक्र कर कर इस प्रोग्राम को देखिए, सुनिए। वो बातें हैं जो अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए हमें बताई है। कलाम पाक में ये बातें सारी इंसानियत की भलाई के लिए हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताई है। यही बातें हम लेकर यहाँ मौजूद होते हैं हर संडे, और इसको थोड़ा सा गौर व फिक्र कर कर दूसरी चीज़ें आप कर भी रहे हैं तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए। हो सकता है अल्लाह की तरफ से जो है कोई हमें भलाई का मामला हो जाए और हम अपनी ज़िंदगियों में चेंजेस आ जाए, और वो चेंजेस ऐसी चेंजेस होती है जो ये दुनिया के लिए भी भलाई होती है और नेक्स्ट लाइफ के लिए भी भलाई होती है। आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के हम मदू करते हैं जनाब मुफ्ती जनाब मौलाना इम्तियाज़ुर रहमान थानवी साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद है, न्यूयॉर्क से जुड़े हैं। हम ह्यूस्टन टेक्सास से ये लाइव प्रोग्राम लेकर आपके लिए लाइट ऑफ इस्लाम लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थानवी साहब, आपको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको भी और जुमला जो नाजरीन हैं हमारे लाइट ऑफ इस्लाम प्रोग्राम को मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज थोड़ा सा गला अगरचे गिला कर रहा है, यानी शिकायत कर रहा है, लेकिन बहरहाल मैं आपके साथ मौजूद हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा, की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करम करेगा। अल्लाह की बातें जब निकलेगी तो वो खुद ही से वो हील हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नाज़रीन, जिस तरह से आप सबको पता है इस प्रोग्राम का आगाज़ होता है अल्लाह के कलाम के साथ। आइए मौलाना साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई छोटी सी आयत हमें तिलावत और उसका ट्रांसलेशन भी पेश कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन अजलि ज़ालिक कतबना अला बनी इस्राईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्स أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین گرامی، اس وقت میں نے سورہ مائدہ کی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ حق تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانیت کو، تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو بچا لیا۔ ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر اور کھلی دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و فساد، زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ ان کی سزا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا الٹے طور سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ ہاں، جو لوگ ان سے پہلے توبہ کر لیں تو ان پر اختیار تم ان پر اختیار پالو تو یقین مانو کہ اللہ تعالی بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مولانا صاحب، بہت ہی مناسب آیت آپ نے چنی ہے آج کے حوالے سے۔ آج ہم اس پہلے سیگمنٹ میں کچھ گفتگو کریں گے جو کہ 9/11 جو کل والا گزرا ہے، نیو یارک اور امریکہ کی ہسٹری میں ایک بڑا سانحہ تھا۔ کم و بیش 3000 معصوم لوگوں کی جان ضائع ہوئی تھی، اور یہ ایک ایسا سانحہ تھا جو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم اس کو جو ہے ان جو لاحقین ان کے بچے ہیں ان کو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور انہیں حق کی ایکسیپٹ کرنے کی جو ہے انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھنے میں یہ آتا ہے دنیاوی طور پر کہ اللہ تعالیٰ ابھی آپ نے جو آیت ذکر کی ہے، ایک انسان کا کوئی قتل کرتا ہے تو ایسے ہی کہ سارے انسانیت کے قتل کرنے کا اس کے اوپر وہ ہوتا ہے، اور ایک انسان کو کوئی بچاتا ہے تو ساری انسانیت کو بچانے کا اس کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایز اے مسلمان ایمان رکھنے والے ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ ہم کسی کا قتل نہ کریں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا کس نے کیا، کیا کیا، جو بھی کیا اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی پکڑ کرے۔ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ایز اے مسلمان جو علم رکھتا ہے، جو عمل کرتا ہے، ایسے کام میں ملوث نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم کنڈیم کرتے ہیں ایسے واقعات کو، اور ایسے واقعات کو بھی کنڈیم کرتے ہیں جو معصوم لوگوں کی جان لی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں اسی 20 سال میں کتنے ملینس آف مسلمانوں کی جو بالکل ان کا کوئی قصور نہیں تھا ان کی بھی جان لی گئی ہے، وہ بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اسی آیت میں آپ نے پڑھ کر ہمیں بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دن فیصلے والا دن رکھا ہے، اور ساری انسانیت جو عمل کرے گی اس کا فیصلہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ مولانا صاحب، تھوڑا سا یہ میں نے بیک گراؤنڈ بتایا ہے، آپ اس کو آگے بڑھائیے اپنے علم کے ذریعے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ اصل میں آپ کو یہ سب معلوم ہوگا کہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دو بیٹے تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل، جی ان کا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے، جی اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ تو اس ضمن میں یہ آیات نازل ہوئیں، اور اسی کا گویا تتمہ سمجھ لیں، یا اسی واقعے کا ایک آخری حصہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالی جل شانہ نے ان آیات میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لازم کر دی تھی اور فرض کر دی تھی، کیونکہ کتب یکتبو کے ایک معنی تو لکھنے کے بھی آتے ہیں، لیکن کتب یکتبو ایک اس کے معنی کسی چیز کے لازم کرنے اور فرض کر دینے کے بھی آتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے لکھ دیے گئے، یعنی تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ تو گویا بطور حکم ربی ان پر یہ بات فرض کر دی گئی تھی، اور ان پر یہ بات لازم کر دی گئی تھی، یا ان کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ جو آدمی کسی ایک انسان کی جان بھی لے گا ناحق طریقے سے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ گویا اس نے پھر سارے انسانوں کو ہی مار ڈالا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب قتل ہوتا ہے اور جب کسی کو ناحق مارا جاتا ہے تو اس سے زمین کے اندر ایک فساد پھیلتا ہے، اور وہ فساد وقتی طور پر ایک جان گئی تھی، لیکن پھر اس فساد کے نتیجے میں بے شمار جانیں چلی جاتی ہیں۔ اور شریعت اسلامیہ کی ایک یعنی بڑی خصوصیت یہ ہے، یوں تو پوری شریعت اسلامیہ خصوصیات سے، حکمتوں سے لبریز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، اس لیے کہ اب ایسی احکامات ایسے آ گئے کہ اب قیامت تک ان کو فالو کرنا ہے۔ تو اس میں ایک حکمت یہ بھی یعنی سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین ایسا بنایا کہ جو چیز بھی، جو امر بھی، جو معاملہ بھی معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کرپشن، فساد کا باعث بنتا ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور شریعت نے اس کو اتنا ناپسند کیا کہ قرآن کریم میں اس کے احکامات آ گئے۔ فار ایگزامپل میں ایک مثال پیش کر دیتا ہوں۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کے زمانے میں جو بہت بڑا جرم تھا وہ ناپ تول میں کمی کرنا تھا۔ جی اللہ تعالی جل شانہ نے کیونکہ اس ناپ تول میں کمی کا جو جرم تھا وہ ایسا تھا کہ اس کی وجہ سے بھی زمین کے اندر فساد پھیل سکتا تھا، اور زمین کے اندر لڑائی اور جھگڑا شروع ہو سکتا تھا، اس کو بھی اللہ تعالی نے منع فرمایا، اور وہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ تو ہر وہ شے، اب ناپ تول میں کمی کسی کو قتل کرنے کے نہیں ہے، کسی کو کوئی خدا نخواستہ زنا کی اڈلٹری نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو یہ سمجھا جائے کہ معاشرے کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، لیکن چونکہ وہی بات آگے چل کر معاشرے میں فساد کا ذریعہ بن سکتی تھی، اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو جب اتنی چھوٹی سی، جو میری اور آپ کی نظر میں چھوٹی ہے، اس بات پر یہ حکم نازل ہو گیا کہ یہ حرام ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی بات کہ کسی آدمی کی جان لے لی جائے، اس کو ناحق مار دیا جائے، وہ شریعت اسلامیہ جائز قرار دے دے؟ اگر ناپ تول میں کمی کرنے کو حرام کہتی ہے شریعت، اور کہتی ہے کہ یہ چیز فساد کا ذریعہ ہے، تو کسی کا قتل کرنا تو بہت بڑے فساد کا ذریعہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ وہ چیز ہے کہ گویا تم ساری انسانیت کو ایک طریقے سے تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہو، لہذا قتل ناحق جو ہے بری بات ہے۔ اور اسی ضمن میں اگر میں ایک بات یہ چھوٹی سی عرض کر دوں کہ شریعت نے قتل ناحق کی سزا قصاص رکھی ہے، اور وہاں کا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اس قصاص میں اے انسانوں تمہارے لیے زندگی رکھی ہے، کیونکہ اگر تم قاتل کو چھوڑ دو گے اور قاتل کی ضمانتیں ہوتی جائیں گی قاتلوں کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جرم پھیلتا چلا جائے گا۔
لہذا اس ایک آدمی کو پکڑ لو کہ جس نے یہ انسانیت کے قتل کیا ہے اور اس کو سزا دو تاکہ آگے تمام انسانوں کو حیات اور زندگی ملے۔ تو بہرحال شریعت اسلامیہ ہر اس چیز کو کنڈم کرتی ہے، یہی نہیں ہر اس چیز کو جس کے ذریعے سے زمین میں فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو، چوری چکاری کو بھی کنڈم کرتی ہے۔ شریعت اسلامیہ اس یعنی گفتگو کو بھی ناپسند نہیں کرتی، اس بات چیت کو بھی ناپسند نہیں کرتی کہ جو آپس میں لڑائی کا اور آپس میں قتل و قتال کا ذریعہ بنے، آپس میں معاشرے میں فساد کا ذریعہ بنے۔ اس لیے یہ قرآن کریم کا حکم جو ہے اتنا واضح ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی اچھی بات لا سکتا ہے تو لائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ نے وہ ایک ایسا قانون بتا دیا اور ایک ایسی نصیحت فرما دی انسانیت کو کہ اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہے، اور اسی سے معاشرے کے اندر امن و امان قائم رہ سکتا ہے۔ امریکہ میں بہت سے واقعات پیش آتے ہیں، کسی نے کسی کو شوٹ کر دیا، گن سے مار دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کیا ان کی تحسین کی جائے گی یا ان کو جو ہے ہم یعنی اپریشیٹ کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہر وہ چیز جس سے انسانیت کا نقصان ہوتا ہے، اور قتل تو بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں فرمایا قتالہ کفر، کہ کسی کو مسلمان کو مار ڈالنا یا کسی کو مار ڈالنا یہ تو کفر کی بات ہے، یہ تو کفر میں چلا جائے گا۔ انسان یعنی مسلمان اگر کسی مسلمان کا قتل کرے تو اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا، تو سوچئے کہ کسی انسان کو مار ڈالنا چاہے وہ کسے باشد کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے شریعت اسلامیہ بالکل ایسا پاک و صاف نظریہ رکھتی ہے کہ اس میں کسی کو سوئی رکھنے کے برابر بھی گنجائش نہیں اور کوئی تکلم کی نہیں۔ اس لیے یہ حکم اللہ نے قرآن میں نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما سکتے تھے اور آپ نے اپنے ارشادات میں بھی فرمایا، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں اس لیے نازل فرما دیا کہ قیامت تک جب بھی کوئی عقل مند آدمی اس آیت پر پہنچے گا تو وہ سوچ و بچار کرے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کو مارنے سے ساری انسانیت قتل ہو جائے۔ جب وہ غور و فکر کرے گا تو اس کو اللہ کے حکم کی حکمتیں معلوم ہوگی اور اس کی آنکھیں کھلیں گی کہ سبحان اللہ کیسی شریعت مطہرہ ہے کہ جو معاشرے کو قتل و قتال اور قتل و غارت گری سے پاک رکھنا چاہتی ہے اور پھر ہر چیز کو جو فساد کا ذریعہ اس کو منع کرتی ہے۔ تو یہ جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا یقیناً اس میں تو اس کو طالبی صاحب، مولانا صاحب، ہمیں سوچنا چاہیے، ہم تمام ایمان رکھنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ سے، اپنے کوئی کردار سے، اپنے اس سے کسی کا قتل نہ ہو، اور ساتھ ساتھ پچھلی شریعت میں بھی، پچھلی کرسچینٹی میں یا جوڈیزم میں بھی یہ واقعات ملتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی وہ کتابیں اتاری ہے۔ ان کو بھی سمجھنا ہے کہ کس طرح سے اگر معصوم لوگوں کی جان لے، ایک دن فیصلے والا دن ہے، اس دن پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام دیکھنے والوں کو اس پر ہدایت عطا فرمائے۔